हेलो, मेरा नाम दीपक मिश्रा है और मैं आपको नमस्ते कहना चाहूँगा। मेरा सवाल ये है कि दरअसल मैं हिंदू हूँ और मैंने भारत में एक मुसलमान लड़की से शादी की है और इंशाल्लाह वो अगले महीने सऊदी अरब में यहाँ आ जाएगी। आप जानते हैं, जब मैंने उसे बताया कि मैं डॉक्टर से मिलने जा रहा हूँ, जाकिर नाइक की तकरीर, तो उसने कहा बराए करम उनके पास मत जाना, वो शियों के बारे में बुरा कहते हैं और वो खुद शिया है दरअसल। तो उसने कहा नहीं, उनके पास मत जाओ। और सास ने भी कहा नहीं, बराए करम तुम मत जाओ। अगर तुम उनके पास जाओगे तो वो तुम्हें शियों के बारे में बुरा बताएंगे और तुम मुझे छोड़ दोगे। तो ये पहला शक है जो मेरे जहन में आ रहा है। और दूसरी बात ये है कि मेरे पास एक अमूमी सवाल है, यानी अगर हम कहें कि सब कुछ खुदा है और सब कुछ खुदा की मिल्कियत है हिंदू और मुस्लिम मजहब में, तो खुदा चाहता है कि हम सब उसकी इबादत करें। जब आप तख्लीक की बात करते हैं तो उसने हमें मुख्तलिफ मज़ाहिब में क्यों पैदा किया? उसने हमें क्यों पैदा किया? वो हमसे इबादत क्यों करवाना चाहता है? वो चाहता है कि हम उसकी इबादत के लिए इतनी मशक्कत क्यों उठाएं, और वो जानवरों या किसी और से अपनी इबादत क्यों नहीं करवाता? सिर्फ इंसान ही क्यों? शुक्रिया भाई, ये 2 सवाल है। उसने सवाल पूछने से पहले मुझे कहा नमस्ते। क्या आपको मालूम है कि नमस्ते का मतलब क्या है? नहीं। लोग कहते हैं हाय। हाय का क्या मतलब है? मैं भी कहता हूं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। इसका मतलब है कि अल्लाह की सलामती, रहमतें और बरकतें आप पर हों। आपने मुझे नमस्ते कहा तो मुझे जवाब देना चाहिए, दुरुस्त है? और अगर मैं जवाब न दूं तो आप कहेंगे ये कैसा इंसान है? क्या ये बात दुरुस्त है? मैं आपसे पूछ रहा हूं नमस्ते का क्या मतलब है? अब देखें, मेरे लिए नमस्ते ऐसे है जैसे मैं आपको हाय कह रहा हूं, मैं आपको अस्सलाम वालेकुम कह रहा हूं, लेकिन आपके लिए अगर मैं आपको गाली दूं तो माफ कीजिएगा, और मैं कहूं कि मेरी गाली का मतलब है आप अच्छे इंसान हैं, क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? अगर मैं इस लफ्ज को जानता हूं। अगर मैं कहूं उल्लू, आप उल्लू जानते हैं? उल्लू उर्दू हिंदी में आउल यानी उल्लू को कहते हैं। अंग्रेजी में आउल का मतलब है अक्लमंद इंसान, लेकिन हिंदी में उल्लू का क्या मतलब है? उल्लू का मतलब बेवकूफ। हाँ, बेवकूफ। तो अंग्रेजी बोलने वाले लोग समझेंगे कि मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं, आपको अक्लमंद कह रहा हूं, लेकिन आप जानते हैं मैं आपको बेवकूफ कह रहा हूं। अब मैं नमस्ते का मतलब जानता हूं, इसी वजह से मैंने अभी तक जवाब नहीं दिया। आपको मतलब नहीं मालूम, तुमने मुझे बताया है नमस्ते, मुझे मतलब मालूम है, इसलिए मैंने जवाब नहीं दिया। नमस्ते के मायने हैं, ये संस्कृत के लफ्ज इदम नमामे से निकला है, यानी मैं आपके सामने झुकता हूं। क्या तुम मेरे सामने झुकना चाहते हो? बिल्कुल। आप उस शख्स के सामने झुक सकते हैं जिसके पास इतना इल्म है। ये ठीक है, आपके मुताबिक आप इल्म वाले शख्स के सामने झुक सकते हैं, लेकिन कुरान, इस्लाम और ज्यादातर मज़ाहिब के मुताबिक आप सिर्फ अल्लाह ताला के सामने ही झुकते हैं, किसी और के सामने नहीं। आप जानते हैं, बहुत से हिंदू जब मैं तकरीर करता हूं तो मेरे पास आकर मेरे पांव छूते हैं। आप जानते हैं वो क्या कहते हैं? अपनी जिंदगी में पहली बार मैंने खुद खुदा से जाती तौर पर मुलाकात की है। हिंदू मुझे ये कह रहा है, तो मैं उसे कहता हूं देखो भाई, मैं जानता हूं कि तुम मेरी इज्जत करते हो, मुझसे मोहब्बत करते हो, मैं उसकी कदर करता हूं, लेकिन खुदा के सिवा किसी के सामने झुकना शिर्क है। और हिंदू मत में भी तुम्हें सिर्फ अल्लाह ताला के सामने ही झुकना चाहिए, किसी और के सामने नहीं। तो मैं उसकी इस्लाह कर रहा हूं, वो ये सब इज्जत और मोहब्बत में कर रहा है, लेकिन मोहब्बत और इज्जत में भी हद से नहीं बढ़ना चाहिए। अगर ये हद से बढ़ जाए तो उसे शिर्क कहा जाता है, गोया खुदा के साथ किसी को शरीक करना। बहुत से हिंदू मेरे पास आते हैं और मेरी इतनी ज्यादा तारीफ करते हैं, वो मुझे खुदा के बराबर कर देते हैं, जिस पर मैंने कहा कि मैं खुदा नहीं हूं, तुम सिर्फ अल्लाह ताला के सामने ही झुक सकते हो। जो कुछ मैं कहता हूं और जो इल्म है वो अल्लाह की तरफ से अता करदा है, ये अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है। तो जब तुम मुझे देखो तो कहना चाहिए माशाअल्लाह। माशाअल्लाह का मतलब है जैसा अल्लाह ने चाहा। जो कुछ मैं कह रहा हूं वो अल्लाह ताला की मर्जी से है, वरना मैं तो एक हकला था। इसीलिए नमस्ते इस्लाम के खिलाफ है, और दरअसल ये हिंदू मजहबी किताबों के भी खिलाफ है। अगरचे कुछ उलमा कहते हैं कि अतम नमा का मतलब ये नहीं कि मैं आपकी तारीफ करता हूं, असल मतलब ये है कि मैं आपके सामने झुकता हूं।
اسلام میں السلام علیکم کہا جاتا ہے، یعنی آپ پر سلامتی ہو۔ آپ یہ کسی بھی وقت کہیں بھی کہہ سکتے ہیں۔ انگریزی میں گڈ مارننگ کہتے ہیں، چاہے تیز بارش ہو آپ کو گڈ مارننگ کہنا پڑتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کا بیوی سے جھگڑا ہو، کوئی گڈ مارننگ کہے تو اسے گڈ مارننگ ہی کہنا پڑتا ہے۔ دل ہی دل میں وہ بد دعا دے رہا ہوتا ہے کہ ایسی صبح کبھی نہ آئے، پھر بھی اسے جواب میں گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ کہنا پڑتا ہے۔ تو اسلام میں سب سے بہترین سلام ہے السلام علیکم، یعنی آپ پر سلامتی ہو۔ اور میں آپ کو یہی دعا دیتا ہوں کیونکہ قرآن میں سورہ نساء 4 باب آیت 86 میں فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی آپ کو اچھے طریقے سے سلام کرے تو اس سے بہتر طریقے سے جواب دو، کہ اگر کوئی آپ کو اچھے طریقے سے سلام کرے تو اس سے بہتر یا کم از کم اسی طرح جواب دو۔ تو میں بھی آپ کو جواب میں کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی سلامتی اور رحمت ہو بھائی آپ پر۔ اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف۔ پہلا سوال جو آپ نے پوچھا کہ آپ کی منگیتر فارسی یا آپ کی بیوی؟ Many بیوی؟ بیوی، اوہ تم نے پہلے اس سے شادی کی ہے، اور آپ کی بیوی نے آپ سے کہا کہ میرے لیکچر کے لیے مت آنا کیونکہ میں شیعہ کے خلاف ہوں، اور پھر بھی تم نے اس کی نافرمانی کی۔ تم جانتی ہو تم مجھ سے بہت پیار کرتے ہو، میں اس کی تعریف کرتا ہوں، لیکن آپ جانتے ہیں کیوں؟ لفظ شیعہ قرآن میں موجود نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ شیعہ سنی کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفریقہ مت ڈالو۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور تفریقہ نہ ڈالیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت 159 میں فرماتا ہے کہ اے نبی، جو کوئی اسلام کے دین میں فرقے بناتا ہے اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ قیامت کے دن اس کے معاملات کو خود دیکھے گا، اس لیے اسلام کے دین میں فرقے بنانا منع ہے۔ تو جو بھی اسلام کے دین کو فرقوں میں بانٹتا ہے وہ قرآن و سنت سے دور جا رہا ہے۔ تو اپنی بیوی سے کہیے کہ ذاکر نائک نے کہا ہے کہ شیعہ سنی جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہمیں قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی پیروی کرنی ہے، اور واحد پہچان جو آپ دے سکتے ہیں وہ مسلمان ہے۔ تو میں خود کو شیعہ یا سنی نہیں کہتا، میں خود کو مسلمان کہتا ہوں۔ تو آج اپنی بیوی سے کہیے کہ میں ڈاکٹر ذاکر نائک سے ملا ہوں جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، اور میں نہ سنیوں کے خلاف ہوں اور نہ ہی شیعوں کے خلاف ہوں۔ میں تمام مسلمانوں سے کہتا ہوں چاہے وہ خود کو کسی بھی نام سے پکاریں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف واپس آ جائیں۔ اب جب میں جواب دیتا ہوں تو کچھ مسلمان جو قرآن و سنت کے خلاف عمل کر رہے ہیں وہ برا محسوس کر سکتے ہیں۔ تو آپ اپنی بیوی سے پوچھیں کیا آپ قرآن و سنت کے خلاف کچھ کر رہی ہیں؟ اگر نہیں تو پھر آپ ذاکر نائک سے کیوں ڈھیتی ہے؟ اگر کر رہی ہیں تو ہاں، آپ کو بدلنا ہوگا اور قرآن و سنت کی طرف واپس آنا ہوگا۔ ذاکر کی بات مت مانو، اسلام میں ذاکر کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ تو اپنی بیوی سے کہو اگر وہ قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف کچھ کر رہی ہے تو اسے خود کو درست کرنا ہوگا، اسے خود کو مسلمان کہنا چاہیے، کیونکہ یہ لفظ قرآن میں کہیں بھی ذکر نہیں ہوا۔ خیر، میں اس بات کی قدر کرتا ہوں کہ آپ اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں، لیکن آپ مجھ سے بھی محبت کرتے ہیں ماشاءاللہ، اس لیے میں اوپر سے آیا ہوں۔ اب آپ کے دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے اور اللہ ہم سے اپنی عبادت کیوں کروانا چاہتا ہے، وہ جانوروں سے اپنی عبادت کیوں نہیں کرواتا۔ اب آپ کے سوال کے بارے میں کہ اللہ ہم سے عبادت کیوں چاہتا ہے، میں اس کا جواب پہلے ہی دے چکا ہوں۔ شاید آپ دیر سے آئے ہیں، مجھے معلوم نہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ کیوں کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، آپ کو اللہ سے دعا کیوں کرنی چاہیے؟ میں نے کہا دیکھیں، اسلام میں چاہے ہم اللہ کی عبادت کریں یا نہ کریں، اس سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب میں کہتا ہوں کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو وہ پہلے ہی سب سے بڑا ہے۔ میرے کہنے سے کہ اللہ سب سے بڑا ہے وہ اور بڑا نہیں ہو جائے گا۔ ہم کیوں کہتے ہیں؟ اب جانتے ہیں ہم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جب میں کسی کی تعریف کرتا ہوں، جب بھی میں کسی کو بڑا کہتا ہوں تو یہ انسانی فطرت ہے کہ میں اس کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو ہم اللہ کی تعریف اس لیے نہیں کرتے کہ وہ اور بڑا ہو جائے۔ جب ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو اسی لمحے جو بھی احکامات وہ قرآن میں دیتا ہے ہم ان پر عمل کرتے ہیں۔
تو سب سے پہلے ہمیں یہ پہچاننا ہے کہ ہمارا رب کون ہے، اور پھر جو وہ کہتا ہے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ اسی لیے مسلمان کا مطلب ہے وہ شخص جو اپنی مرضی اللہ کے سپرد کر دے۔ قرآن مجید میں سورہ زاریات سورہ 51 آیت 56 میں ذکر ہے کہ ہم نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس نے ہمیں اپنی عبادت کا حکم اس لیے دیا ہے کیونکہ اس نے ہمیں معیار دیا ہے۔ یہ انسان کے لیے ہدایت نامہ ہے، انسان کے لیے اچھائی اور برائی کی پہچان ہے۔ اب جب ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، جب ہم اس سے دعا کرتے ہیں، تو لازمی طور پر ہمیں اس کے احکامات پر عمل کرنا ہوتا ہے، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں تو اس کا فائدہ ہمیں ہی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر آپ کو نسخہ دیتا ہے تو کیا آپ اس کے نسخے پر عمل کرتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، کیوں؟ کیونکہ آپ بیمار ہیں اور وہ ڈاکٹر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن اور صحیح احادیث میں ہمارے لیے یہ تجویز کیا ہے کہ انسان کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ جب ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، جب ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، تو لازمی طور پر ہم اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ اگر آپ اس شخص کو ڈاکٹر نہیں مانتے اور وہ آپ کو نسخہ دیتا ہے تو کیا آپ اس پر عمل کریں گے؟ تو جب آپ ڈاکٹر کی قدر کرتے ہیں تو آپ اس کے نسخے پر عمل کریں گے۔ اسی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں تاکہ ہم اچھے عملی انسان بن سکیں۔ آپ نے سوال کیا کہ جانور اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ مجھے یہ بہت پسند آئے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ اسلام میں انسانوں اور جنات کے علاوہ باقی تمام مخلوقات کو آزاد مرضی حاصل نہیں ہے۔ باقی تمام مخلوقات کو آزاد مرضی حاصل نہیں ہے۔ فرشتوں کو آزاد مرضی حاصل نہیں ہے، جانوروں کو بھی آزاد مرضی حاصل نہیں ہے۔ یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ جانور، درخت، پہاڑ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ عربی میں انہیں مسلمان کہا جاتا ہے۔ جنات اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے آزاد مرضی عطا کی ہے، ہم چاہیں تو اس کی پیروی کریں یا اس کی نافرمانی کریں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا کیونکہ قرآن میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین مخلوق انسان ہے۔ ہماری شکل، جسم اور عقل کے علاوہ اس نے ہمیں آزاد مرضی بھی عطا کی ہے، ہم چاہیں تو اس کی اطاعت کریں یا نافرمانی کریں۔ اب جب اس نے ہمیں آزاد مرضی دی ہے تو وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں یا نہیں۔ باقی تمام مخلوقات جیسے جانور اور درخت، ان کے پاس آزاد مرضی نہیں ہے، تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، یہ اچھی بات ہے الحمدللہ۔ لیکن جب انسانوں کو آزاد مرضی دی گئی، جیسا کہ قرآن میں سورہ ملک سورہ نمبر 6 آیت نمبر 2 میں کہا گیا ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں موت اور زندگی دی تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، تو یہ زندگی ہمارے لیے آخرت کا امتحان ہے۔ تو جب ہمیں آزاد مرضی دی گئی ہے تو آپ چاہیں تو اس کی عبادت کریں یا نہ کریں۔ اگر آپ اس کی عبادت کرتے ہیں تو آپ اللہ کے حکم کی پیروی کر رہے ہیں۔ آپ چاہے تو شراب پی سکتے ہیں، چاہے تو نہ پیئیں۔ اگر آپ شراب نہیں پیتے تو آپ اس کے حکم کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ کرنے اور نہ کرنے کی باتیں بتا دی ہیں، بہت کم۔ باقی سب کچھ آپ پر اختیاری ہے۔ تو یہ چند کرنے اور نہ کرنے کی باتیں اگر آپ خیال رکھیں تو آپ اللہ کے احکامات کی پیروی کر رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں اور یہ امتحان پاس کر لیں گے۔ یہ زندگی آخرت کے لیے ایک امتحان ہے۔ امید ہے بھائی آپ کا سوال حل ہو گیا ہوگا۔ میرا نام سباشہ ہے، میرا مذہب عیسائیت ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا۔ اور آپ کا پیشہ کیا ہے برائے کرم؟ میرا پیشہ، میں ریاض میں ایک ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی میں اکاؤنٹس مینیجر کے طور پر کام کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو میں یہاں آ کر اور آپ کی تقریر سن کر واقعی بہت خوش ہوں۔ آپ نے اپنی گفتگو کا آغاز مذاہب کی مماثلت سے کیا، جو کہ ایک نہایت اہم اور قابل غور بات ہے۔ آپ نے اپنی تقریر میں بڑی خوبصورتی سے یہ بتایا کہ ایمان کو 100% تلاش کرنا چاہیے، یعنی ہمیں اپنی پوری کوشش اور خلوص نیت کے ساتھ ایمان کی حقیقت کو سمجھنے اور پانے کی جستجو کرنی چاہیے۔ تو آپ کی تقریر سن کر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اسلام ہی وہ 100% ایمان ہے جس کی پیروی کرنی چاہیے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ اس 100% کے بارے میں واضح طور پر وضاحت کر سکتے ہیں؟ اسلام کے بارے میں میرا صرف یہی ایک سوال ہے۔ شکریہ۔ بھائی نے کہا کہ انہوں نے لیکچر سنا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ اسلام 100% سچا دین ہے، الحمدللہ۔ اور وہ چاہتے ہیں کہ میں کھل کر وضاحت کروں، لیکن ظاہر ہے کہ چونکہ یہ بین المذاہب مکالمہ ہے، تمام مشترکات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں کہتا ہوں
اپنی مرضی اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو۔ اسی طرح چیف ایڈیٹر نے کہا کہ آپ آخر میں یہ نہیں کہتے کہ اسلام ہی واحد درست دین ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں کہتا ہوں کہ اپنی مرضی اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا ہی درست دین ہے، کیونکہ بعض اوقات اسلام کا لفظ لوگوں کے حلق سے نہیں اترتا، مسلمان کا لفظ بھی بعض اوقات حلق سے نہیں اترتا۔ تو میں کہتا ہوں کہ اپنی مرضی اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا ہی درست دین ہے۔ لیکن اگر آپ واضح طور پہ کہنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف طور پہ ذکر کیا ہے، سورہ آل عمران 3 باب آیت نمبر 19 میں، ان الدین عند اللہ، اسلام اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف وہی دین قابل قبول ہے جو اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ آل عمران 3 باب آیت نمبر 85 میں فرماتے ہیں کہ جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو اسلام یعنی اپنی مرضی اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا واحد درست دین ہے، اور اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبروں نے صرف اسی کی تعلیم دی ہے۔ اب بھائی میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ کیا آپ اس بات سے متفق ہیں کہ اسلام سب سے بہترین دین ہے؟ کیا آپ اسلام قبول کرتے ہیں؟ نہیں، مجھے اس پہ سوچنا پڑے گا۔ یا آپ کو یقین ہے کہ خدا ہے؟ میں خدا کو مانتا ہوں۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ خدا کی کوئی تصویر نہیں ہے؟ ہاں، وہاں کوئی تصویر میں واحد خدا کے علاوہ واحد خدا۔ کیا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری اور آخری رسول مانتے ہیں؟ یہ وہی چیز ہے جو میں اصل میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا، کیونکہ ہمارے عقیدے کے مطابق جو عقیدہ میں اس وقت اختیار کیے ہوئے ہوں، یسوع ہمارے ایمان کے آخری نبی ہیں، لوگوں کے 100%۔ وجہ ہے کہ میں پوچھ رہا ہوں اس بارے 100%۔ میں وہ بات نہیں کر رہا جو آپ کے مذہبی پیشوا نے آپ کو بتائی ہے۔ کیا بائبل میں ایک بھی آیت بتا سکتے ہیں جس میں لکھا ہو کہ یسوع مسیح آخری پیغمبر ہے؟ نہیں۔ میں نے بائبل زبانی یاد نہیں کی ہے۔ میں تقابلی مذاہب کا طالب علم ہوں۔ بائبل میں ایک بھی آیت نہیں ہے جس میں کہا گیا ہو کہ یسوع آخری پیغمبر ہیں، بلکہ میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں، انجیل یوحنا باب نمبر 16 آیت نمبر 12 سے 14۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میرے پاس تم سے کہنے کو بہت سی باتیں ہیں مگر تم اب انہیں برداشت نہیں کر سکتے۔ اب سچ کی روح کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کس مذہبی شخصیت نے یسوع مسیح کی تعریف کی ہے؟ السلام علیکم، WHO۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں 25 مرتبہ سے کم نہیں ہے۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہی کے بارے میں بات کر لیں، ایک رسول آنے والا ہے، اور یہ رسول کوئی نہیں بلکہ آخری اور آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ امید ہے کہ اس سوال کا جواب ملے گا۔ شکریہ۔ جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی۔ ہولی قرآن یعنی کتاب مجید، یعنی قرآن مجید، قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور قرآن جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو بھائیو دوستو، قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری وہ اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ یعنی اس قرآن سے پہلے بہت ساری کتابیں نازل ہوئی، تورات، زبور، انجیل اور صحائف وغیرہ، ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی تھی، اس لیے وہ تمام کتابیں وقت کے ساتھ تبدیل ہو گئی سوائے قرآن مجید کے۔ قرآن تا قیامت رہے گی اور تا قیامت اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، صحف ابراہیم و موسیٰ، صحائف، صحیفے کہتے ہیں چھوٹی کتابوں کو جو کہ بڑی کتاب نہیں ہوتی بلکہ تقریباً کچھ چھوٹے چھوٹے صفحات پر مشتمل ایک صحائف وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو چھوٹی آسمانی کتاب جو نازل ہوتی ہے ان کو صحیفے کہتے ہیں، اور جو بڑی کتاب نازل ہوتی ہے تو اس کو قرآن مجید یا اس کو کتاب کہتے ہیں۔ تو تورات، زبور، انجیل وہ سب بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کی، لیکن لوگوں نے ان میں تبدیلیاں کی اور وہ اپنی اصلی حالت سے بکر گئی۔ یہاں پر جو سوال ہوا ڈاکٹر ذاکر نائک سے وہ یہی ہوا کہ یہ آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے نا یہ صرف اللہ کی کتاب ہے اور یہ کسی انسان کی نہیں۔ تو یہ سوالات مشرکین مکہ بھی بہت کرتے تھے۔ نعوذ باللہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نزول ہوا تو مشرکین مکہ اعتراض کرتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا
کوئی نجومی جو ہے نا وہ آ کر ہمارے پیغمبر کو بتاتا ہے۔ اسی طرح اگر نجومی نہیں آتا تو وہ لوگ یہ اعتراض کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کسی دوسرے سے پوچھ کر جو ہے نا تو یہ قرآن جو ہے نا وہ ہمیں سناتا ہے۔ لیکن اس کا واضح انکار اللہ تعالیٰ نے کیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، یہ کسی شاعر کی کلام نہیں بلکہ بہت سارے لوگ اس کو یعنی قلیلا ما تؤمنون، بہت سے کم لوگ جو ہے نا وہ اس کو ایمان لاتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا بِقَوْلِ کاہن، یہ کسی کاہن کا قول نہیں، وَلَا بِقَوْلِ کاہن قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ تو یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اس کے واضح ثبوت یہ ہے کہ 1450 سال گزرنے کے باوجود بھی یہ کتاب اپنی اصلی حالت میں رہا اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ لاکھوں کروڑوں حفاظ کرام اس قرآن کے موجود ہے، ہر وقت ہر زمانے میں اس کے حافظ وہ آپ کو ملیں گے۔ اسی طرح اگر اس قرآن میں کسی انسان کا ہاتھ شامل ہوتا یا کسی انسان نے اگر اس قرآن کو بنایا ہوتا تو اس میں اتنی تبدیلیاں اور اتنی غلطیاں ہوتی کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت بہترین جواب دیا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔